अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान बहू का पंजाबी कलाम उर्दू तर्जमे के साथ और तशरीह के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैंने उसका तर्जमा और उसकी तशरीह कैसे की है। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगन ईमान शर्मावन इश्कों, दिल नू गैरत होई हो। जिस मंजिल नू इश्क पुचावे, ईमान नू खबर न कोई हो। मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ईमान नू दया धरोई हो। इसमें हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह बहुत गहरी बात कर गए हैं कि मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ईमान नू दया धरोई हो। तो सबसे पहले तो मैं इस पे बात करता हूँ कि इश्क जो है वो क्या चीज़ है। इश्क अगर दुनियादारी का इश्क लिया जाए तो बहुत सारे पाकिस्तान में किस्से मशहूर हैं, हीर रांझा, लैला मजनू और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो आशिक जो है वो अपने महबूब के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। एक वो श्री फरहाद वाला किस्सा भी बहुत मशहूर है कि फरहाद ने जो है वो नहर जो है नहर वो अपने इश्क के लिए उसने खोदी और वो भी पहाड़ों से नहर खोद के लाया। ये कोई इतना आसान काम नहीं था, लेकिन चूँकि उसको इश्क था अपने महबूब से और उसके महबूब की ये ख्वाहिश थी कि ये जो है ना मेरे गांव से या मेरे पास से एक नहर खोदी जाए। उसने शर्त लगाई कि उसको खुश करने के लिए आशिक ने जो है वो पहाड़ खोद डाला और पहाड़ से नहर उसने बिछा दी। और इसी तरह दूसरे इश्की दास्तानों में भी जो है वो इसी तरह की मिसालें मिलती हैं कि आशिक ने अपने महबूब के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो आशिक होना जो है ये बहुत खुशकिस्मती है। असल ज़िंदगी जो है वो इश्क के साथ है। मतलब ये काम हम करते हैं नॉर्मल तरीके से, वो तो करना ही करना है, लेकिन अगर उस काम के साथ भी इश्क है तो उस काम करने का मज़ा ही और होता है। मतलब एक बंदे का काम है कि उसने जो है वो एक दुकान है उसकी और उसने उसमें मोबाइल बेचने हैं, उसने एसेसरी बेचनी है। मतलब एक और है कि वो टीवी का कारोबार कर रहा है कि उसने टीवी बेचने हैं, उसने जो है एलसीडी और मुख्तलिफ चीज़ें बेचनी है। तो अगर तो वो सिर्फ जो है वो उस पर है कि उसने कमाई करनी है और उसको उसके साथ कोई लगाव नहीं है, बस शौक नहीं है उसका कि बस चीज़ें आ रही है जा रही हैं तो वो काम का मज़ा और है। लेकिन अगर उसको उन चीज़ों के साथ इश्क है तो वो बेहतर से बेहतर चीज़ जो है वो मार्केट में लेकर आएगा, बेहतर से बेहतर माल अपनी दुकान पे रखेगा, एलसीडी देखेगा कि कौन सी जो है उसमें क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या फैसिलिटी है। उस लिहाज से वो चीज़ें लेकर आएगा और फिर ग्राहकों को बताएगा कि ये देखो जी इसमें ये सहूलत है, ये इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये चीज़ें, इसकी 4K की है जी वीडियो, जिस तरह आजकल चल रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल किस्म की मिसालें हैं कि इश्क जो है ना, अपने काम के साथ इश्क जो है वो जब तक नहीं है तो काम का भी मज़ा नहीं है। मतलब कहीं पे कोई बंदा जॉब कर रहा है तो अगर तो वो सिर्फ जो है वो रोटी रोज़ी कमा रहा है और वक़्त को गुजार रहा है तो वो भी एक और तरीका होगा उसकी ज़िंदगी का। उसको हर चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल लग रही होगी, उसका दिन गुजरना मुश्किल है, उसकी रात गुजरनी मुश्किल है, क्योंकि वो मजबूरी के तहत कर रहा है। लेकिन अगर वो जॉब भी कर रहा है और उसको उस काम के साथ इश्क है, उसको मोहब्बत है, उसको लुत्फ़ आता है, उसको मज़ा आता है वो काम करने में, तो उसका टाइम भी अच्छा गुजरेगा और वो काम को बड़े दिलचस्पी से और बड़े अच्छे तरीके से और बड़े लाड प्यार से करेगा, उसका मज़ा ही और है। तो इश्क जो है वो हर काम के लिए ज़रूरी है। नमाज पढ़ते हैं हम, अल्लाह ताला की नमाज पढ़ते हैं, हमें हुक्म है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, 30 रोज़े रखने हुक्म है, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसमें इश्क पैदा हो जाए कि हमें शौक़ हो कि ये नमाज जो है वो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए है, जन्नत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, तो फिर जो है उसमें लुत्फ़ आएगा, उसका दिल लगेगा। बजाय इसके कि वो उसने अगर ईशा की 17 रखते पढ़नी है तो साथ वो
ایکسٹرا پڑے گا کہ اس کو کیونکہ مزہ آ رہا ہے, اس کو اس سے محبت ہے, تو اس میں اس کا دل لگے گا تو وہ اور زیادہ بہتر عبادت کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس جو ہے نا وہ کلام میں حضرت سلطان بو رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ساتھ محبت, اللہ کے ساتھ عشق کی بات کر رہے ہیں کہ عشق کے بغیر جو ہے وہ کوئی عمل جو ہے وہ مزہ نہیں کرتا. اب جس طرح آخر میں میرا عشق سلامت رکھی بہو ایمانو دیاں دھروئی ہو, اب یہ کوئی عام بندہ نارمل سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ عشق جو ہے نا وہ سلامت مانگ رہے ہیں اور ایمان سے جو ہے نا وہ دھروئی مانگ رہے ہیں. دھروئی پنجابی میں ہوتا ہے کہ توبہ جب اس سے پناہ مانگنا. تو یہ مثال جو میرے ذہن میں جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں. تو سارے فرشتے اللہ سے محبت کرتے تھے, ان کو عشق تھا, تو سب سجدے میں گر گئے. ایمان والا تھا وہ فرشتہ جس نے سجدہ نہیں کیا تھا, سجدے سے پہلے اس کا ایمان سلامت تھا, اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا, اس کا ایمان بالکل سلامت تھا. لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو جو ہے وہ سجدہ کرو, تو وہاں پہ اس کا عشق جو ہے نا وہ ڈاواڈول ہو گیا. اس کا عشق جو ہے وہ کم تھا, تو عشق کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ کا عشق اس کو ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ سجدہ کرو, بس ختم ہوگی بات کہ کون ہے کون نہیں ہے, کس وجہ سے کر رہے ہو, وجہ نہیں پوچھی جاتی. جب وہ عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق سے معشوق, اس کو کوئی محب اس کا کوئی بھی کام کہتا ہے, کوئی بھی ڈیوٹی لگاتا ہے, کوئی بھی چیز بتاتا ہے, تو اس سے وجہ نہیں پوچھی جاتی, اس سے وجہ نہیں پوچھتے. اپنے دل کی بات کہ یہ کام ایسا کروں گا تو اچھا ہوگا نہیں ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, یہ کام بالکل ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ایسا نہیں سوچتا. وہ صرف جو ہے وہ حکم کی تعمیل کرتا ہے, اس کی خواہش, بلکہ خواہش حکم تو حکم ہوتا ہے کہ وہ تو دینا ہے, وہ تو ایک عام بندے ہی ماننا ہے, لیکن عاشق تو اس کو مانتے ہی مانتے ہیں. لیکن وہ عاشق جو ہے حکم کا بھی انتظار نہیں کرتا. مثلاً اگر آدھی بات ہی اللہ تعالیٰ کے وہ ہوتی کہ یہ آدم کو سجدہ کرو, تو وہ جنہوں نے سجدہ کرنا تھا وہ تو سجدے میں گر گئے, لیکن چونکہ عشق نہیں تھا تو عشق کی وجہ سے وہ سوچنے لگ گیا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں. یہاں پہ آ کے جو ہے نا اس کے عشق کی جو ہے وہ امتحان ہوا اور عشق میں فیل ہو گیا. اور پھر دنیا جانتی ہے یار, اب تک ہم بھی جان رہے ہیں کہ شیطان کو جو ہے وہ نیکوکاروں کی لسٹ سے نکال دیا گیا, اور وہ اب تو خود بھی وہ جو ہے نا وہ جو عشق سے بیکار ہو گیا, تو اب وہ خود بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں تو ناکام ہو گیا ہوں. لیکن اس نے پھر خاص اللہ سے اجازت لی کہ یا اللہ آپ مجھے جو ہے وہ اجازت دیں کہ میں تو دھتکارا گیا ہوں, میں تو ناکام ہو گیا ہوں, لیکن میں دنیا میں زندہ رہوں جب تک یہ آپ کی یہ مخلوق جو آپ نے پیدا کی, انسان پیدا کی ہے, تو جب تک یہ زندہ ہے میں بھی اسی طرح زندہ رہوں, اور میں ان لوگوں کو ورگلاؤں گا, ان کو غلط راستے پہ لاؤں گا, ان کے دل سے عشق محبت تو ختم کروں گا, انسانوں سے عشق, انسانیت سے عشق, مسلمانوں سے عشق, یہ سب میں ان کے دل سے ختم کر دوں گا. ان کے دل میں دنیا داری ڈال دوں گا, ان کو آخرت کا خوف اور اللہ کا خوف میں ان کو ختم کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کہ آپ زندہ ہیں, لیکن جو میرے بندے ہوں گے جن کے دل میں میری محبت اور میرا عشق ہوگا وہ تیرے کہنے پہ نہیں چلیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں پتہ ہے, اور دوسرے جو بزرگ لوگ ہیں شیطان ان سے دور رہتا ہے, جن کے دل میں عشق اور محبت ہے شیطان ان سے دور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے اور مسلمان ہوئے, تو جتنی محبت پہلے وہ جتنی وہ نفرت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, استغفر اللہ, جب ایمان لے کر آئے تو اتنی ہی ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پورا کرنے کے لیے سب کے سامنے سب کو کہا کہ ہم اعلان جو ہے نا خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت اور ان کا عشق ایسا منظور کیا کہ وہ حدیثوں میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کہ جس گلی سے عمر گزر جاتا تھا شیطان اس گلی سے دور بھاگ جاتا تھا. تو یہ عشق کی جو ہے وہ
عشق کا معیار ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ عشق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، اس کو شیطان سے دور رکھتے ہیں۔ تو عشق جو ہے نا وہ عشق بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد عشق ہے۔ عشق کے ساتھ جو ہے وہ اسلام بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ عشق کے بغیر، محبت کے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ کسی صحابی کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ دانت مبارک شہید ہوا ہے تو اس نے اپنا دانت شہید کر دیا۔ پھر تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں کون سے والا دانت ہے تو اس نے دوسرا دانت شہید کیا۔ اس طرح تیسرا وہ سنا ہے کہ اس نے اپنے منہ سے کافی سارے دانت نکال دیے۔ یہ عشق کی علامت ہے، عشق کی جو ہے وہ داستان ہے۔ عشق کے بارے میں ایک اور بھی سنا ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی عورت نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہتے ہیں تو میرے بارے میں جو ہے نا وہ پوچھیے گا کہ میرے حصے میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ سے جب ان کی ملاقات ہوئی جس طرح بھی ہوتی تھی تو انہوں نے سوال کیا کہ فلاں عورت جو ہے نا وہ پوچھ رہی تھی کہ میرے مقدر میں میرے حصے میں اولاد ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کے جو ہے نا حصے میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ جی آپ کے جو ہے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ کچھ عرصہ بعد 2-3-4 سال گزرے تو اس نے دیکھا اس عورت کے پاس ایک بچہ کھیل رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اس کے مقدر میں اولاد ہی نہیں اور یہ بیٹا کیسے پیدا ہوا۔ اب واقعات چونکہ حکایات ہوتی ہیں، اس میں الفاظ اور وہ سارا اللہ تعالیٰ معاف کرے تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ اور لب لباب میں جو ہے نا پیش کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ اس کی گود میں کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہے، تو وہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، مجھے نا ایک انسان کا گوشت لا کے دو، مجھے انسان کا گوشت لا کے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہ کسی سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانی گوشت چاہیے۔ وہ جس سے بات کرتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے گوشت کی، جس سے بات کریں ان کو گوشت نہیں ملا۔ اگر وہ واپس جا رہے تھے جنگل سے ان کا گزر ہوا تو ایک ملنگ بابا ٹائپ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت مانگا ہے، تو یکدم وہ چکنا ہو گیا۔ اچھا، اس نے کہا ٹھہر جائیے گوشت، انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ ران کا گوشت جو ہے نا وہ اتار کے دیا چرلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو پھر انہوں نے پھر واپس بلایا، پکڑا 1 منٹ رک جائیں، پھر اس نے دوسری جگہ سے گوشت دیا، وہ پھر چل لگے، پھر کہتے رک جائے، پھر اس نے تیسری جگہ سے، چوتھی جگہ سے، 5ویں جگہ سے، انہوں نے کہا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس جگہ کا گوشت مانگا ہے، اللہ تعالیٰ کو کون انسانی جو ہے جسم اس میں سے کون سے حصے کا گوشت پسند آ جائے، وہ جہاں جہاں سے ان کو گوشت ملتا تھا وہ ان کو کاٹ کے دیتے تھے۔ اللہ اللہ، محبت کی نشانی ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ گوشت لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے حضور، انہوں نے پیش کیا کہ یہ گوشت ہے، تو انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں لیکن کیونکہ بندے کو سمجھانا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، یہ ایک لاجک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پوچھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جی یہ گوشت آپ کو کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک ملنگ بابا ٹائپ بیٹھا تھا تو انہوں نے یہ گوشت دیا، اور پھر انہوں نے اپنے حصے کا سارا یعنی کہ جہاں جہاں سے ان کو گوشت ملا انہوں نے اتار کے دیا کہ یہ لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ دیکھ کہ یہ آخر آپ بھی انسان تھے، پھر آپ نے کافی ساری مخلوق سے، کافی سارے بندوں سے گوشت مانگا، سب نے آپ کا مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی کیا ضرورت ہے، گوشت اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو نہیں دیا۔ انہوں نے اپنی لاجا کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس کا جو ہے ان کے ذہن میں جو ایک وسیلہ یا ایک جو بات آئی اس کے مطابق انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ گوشت مانگے، اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بندہ جس نے اپنے جسم کا سارے حصے سے گوشت دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سا حصے کا چاہیے، کون سے حصے کا پسند آ جائے، یہ والا اچھا ہے، یہ والا اچھا ہے، یہ والا اچھا ہے، تو کیا ایسا بندہ کوئی اگر کوئی چیز مجھ سے مانگے
تو میں اس کو انکار کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل، ایسا بندہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے جو آپ سے اتنی محبت اور آپ سے اتنا عشق کرتا ہے تو بہت ناممکن سی بات ہے کہ آپ اس کے سوال کو رد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ عورت اس بندے کے پاس گئی تھی اور اس نے دعا کروائی تھی اور اس کی دعا قبول میں نے کی اور اس کو بیٹا عطا کیا۔ عشق کی بہت بڑی بہت مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول، ہمارے آخری پیغمبر، جو رہتی دنیا تک قیامت تک جو ہے جن کا دین چلے گا اور جو مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو جو دنیا کو پیدا کرنے کا سبب بنے، جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، تو وہ بالکل ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر اور سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، تو سب سے بڑے تھے۔ ان کو عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اللہ کی طرف سے پیغام آ رہے تھے، دے رہے تھے، نمازیں پانچوں کو حکم تھا، پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی راتوں کو وہ عبادت کرتے تھے، کھڑے کھڑے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ عشق تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ سے عشق تھا۔ صرف جو ہے جنت حاصل کرنی ہوتی تو وہ اتنی محنت نہ کرتے، وہ تو تھے ہی جنتی، جنت تو ہے ہی ان کے لیے بنی گئی ہے، وہ ہمارے آخری رسول ہے، اور ہم سب جو ہیں اپنے پیارے پیغمبر، پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم سب بھی جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے جنت کے لیے تو عبادت نہیں کی، راتوں کو جب جاگتے تھے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ یا حضور آپ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ بخشے ہوئے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، تو اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں، اتنا یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا اور آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا اور اتنی عزت دی اور اتنا کیا، تو میں ان کے لیے اتنی محبت بھی کا اظہار نہ کروں، میں اتنا عشق بھی نہ کروں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو مجھے ہے ہی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے میری محبت ہے، میں اللہ تعالیٰ سے، اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سے بڑھ کے کوشش کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اور اسی طرح حدیث پاک ہے، اس کے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ رات اتنی چھوٹی ہے کہ ایک ہی سجدے میں رات گزر گئی۔ عشق میں ہم 5 منٹ سجدے میں جائیں تو ہمیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ کیا ہو گیا، لیکن جب بندہ عشق میں، محبت میں، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق ہے، تو اس کے عشق میں، سجدے میں جب ہمیں سب کچھ مل رہا ہے اور سجدے میں اتنا مزہ اور اتنا لطف آ رہا ہے کہ وہ رات جو ہے، رات بھی ہمیں، سردیوں والی رات بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہے، تو یہ عشق کی انتہا ہے، اس کو عشق بولتے ہیں۔ تو یہ عشق جو ہے، حضرت سلطان بو رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں فرما رہے کہ عشق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، عشق کی توفیق مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہیے۔ عشق کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے۔ خرد نے پڑھ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانی ہم جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مزہ، اور عشق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم عشق کرنے لگ جائیں اور پھر اس کی محبت میں اگر ہم پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ دل جو ہے وہ دل عشق کا جو ہے وہ گڑھ ہے نا، تو دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا عشق پیدا ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کے کوئی زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ تو زندگی کا مزہ لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کہ اس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسے عشق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار فرمائیں گے۔ سب سے بڑی دیکھیں یہ بات ہے، قیامت والے دن جو ہے جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور پھر وہ دیدار جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار وہ ہوا کرے گا۔ تو جو لوگ اللہ سے عشق کرتے ہیں ان کا تو وہ مدعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشندی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ اس سلسلے میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں تو ان کو یہ دنیا داری اور آخرت کے لیے جنت ان کا مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اپنے محبوب کی رضا ہے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں جنت حاصل کے لیے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں، مجھے دنیا میں یہ فلاں کام جو ہے نا
اس میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ جو ہے نا مجھے بیٹا عطا فرما، یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، مجھے کھلا رزق عطا فرما، مجھے کھلی جائیداد عطا فرما۔ عشق تھوڑا کر رہے ہیں ہم، اس کو عشق نہیں کہتے۔ عشق ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، نہ کہ اپنی دنیا حاصل کرنا۔ اور جنت جو ہے، جنت الفردوس جو ہے نا، یہ بھی عشق سے بڑھ کے ہے، یعنی کہ عشق جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے بندہ عشق کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ جنت کا مقصد نہیں اس کا ہوتا، اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عاشق بننا یہی اصل زندگی ہے، اسی کا ہی مزہ ہے۔ اس کے بغیر دنیا داری حاصل کرنے کے لیے عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں، اس کا وزن تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک جو لفظ پڑھے گا قرآن پاک کا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، تو ایک لفظ کا مطلب لفظ لام میم ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہیں، الف الگ سے لفظ ہے، لام الگ سے لفظ ہے، میم الگ سے لفظ ہے، ان کی 30 نیکیاں تو مل جائیں گی۔ لیکن جو عشق کی حد جو ہے وہ جس نے کراس کی، اور جو عاشق ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس نے محبوب جانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے عشق کیا، تو اس میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے وہ پڑھے گا تو پھر 10 کی بجائے نہیں، اس کو لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وہ اس کا اجر ملتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے حضرت سلطان بورہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ ایمان مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایمان تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایمان تو مل گیا۔ عشق مانگو، آپ جو ہے عشق مانگو کہ آپ کا اتنا ایمان پکا ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جائے۔ عشق جو ہے وہ جس منزل پہ لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عاشق بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جتنا راضی ہوتا ہے، عشق جس منزل پہ کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے کہ لے کے جاتا ہے، وہاں پہ صرف خالی زبانی جو ہے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبانی پڑھ لیا، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، آنکھوں کے سامنے کچھ اور چل رہا ہے، تو وہ اس کو اس منزل پہ نہیں لے جائے گا۔ لیکن جو محبت اور عشق کے ساتھ پڑھے گا تو وہ اس کو بڑی وہ دور والی منزل پہ لے جائے گا، اور وہی کامیابی والی منزل ہے۔ سلطان بورہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زیادہ تر کلام میں جو ہے نا وہ دل کو سیدھا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا عشق اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا عشق پیدا کرنے کے لیے بہت جو ہے انہوں نے لکھا ہے۔ ان کا مقصد، کیونکہ وہ ایک اچھی ہستی تھی، ایک جو ہے نا وہ محبوب ہستی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ان کے دل میں رچی بسی تھی، تو ان کے کلام جو ہے وہ بھی میکسیمم جو ہے وہ اللہ کی محبت میں اور عشق میں، وہ کو دنیا داری کے عشق کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، دنیا کے عشق کی باتیں انہوں نے نہیں کی۔ ایک شعر جو کہتے ہیں یا جو بھی ہم غزل لکھتے ہیں تو اس میں کیونکہ زیادہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا داری کا عشق ہو، وہ تو سمجھنے والا یا پڑھنے والا یا اس کو کرنے والا وہ سمجھتے وہ اس کو دنیا داری کے عشق میں لے جائے، اس کے دنیا کے عشق میں مست ہو جائے تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ لیکن اصل مقصد جو ہے ان کا وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی باتیں کرتا ہے، اپنے مرشد اپنے استاد کے عشق کی باتیں کرتا ہے۔ مطلب جو اپنے استاد کی محبت کرے گا تو استاد کی محبت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استاد کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کا حکم دیا ہے، والدین کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ استاد بھی جو ہے والدین کے درجے میں آتے ہیں، اور ان کی حکم ان کی بھی تابعداری اور ان کے ساتھ محبت بھی جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کہ جب آخرت میں حساب کتاب ہو رہا تو اللہ تعالیٰ فرمائے بندے سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کدھر، آپ استغفر اللہ، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ بیمار کدھر تھے، میں آپ کو پوچھنے آتا۔ میں کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، وہ تیرے ساتھ ہمسایہ رہتا تھا، وہ تیرا خاندان کا رشتہ دار تھا، تیرا چاچا تھا، تیرا ماما تھا، تیرا کزن تھا، تیرا بھتیجا تھا، تیرا بھانجا تھا، تیرا ہمسایہ تھا، تو اس کو پوچھنے نہیں آیا، مطلب تو مجھے نہیں پوچھنے آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق اپنی سے انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ کہے گے کہ میں بیمار تھا، پوچھنے نہیں آیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا،
یا اللہ اب تو بھوک سے بے نیاز ہیں، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے کہ ہر چیز سے، تو آپ کو کیسے میں کھانا کھلاتا، پانی پلاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں تیرا ہمسایہ جو ہے، وہ فلاں تیرا رشتہ دار ہے، وہ پیاسا تھا، وہ بھوکا سویا اور تو آرام سے مزے سے سویا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے سارے جو ہے احکامات اس کو بڑے خوش اسلوبی سے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے دل میں جب محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کی، تو مخلوق کی بھی آٹومیٹک محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے پیار ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائیں گے، ہم ان کے کاموں میں مدد کریں گے، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ یہ سب محبت کا نتیجہ ہے، محبت سے ہی یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، محبت کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ محبت جو عشق ہے وہ جہاں تک لے کے جاتی ہے وہ اور کوئی چیز ایسی لے کے نہیں جاتی۔ سلطان پور رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے عشق کریں، اللہ کے بندوں سے عشق کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں، اور جو دین وہ لے کر آئے، جو دین ہم تک پہنچا، اس کے مطابق عمل کریں، لیکن عشق کے ساتھ۔ خالی جو ہے نا وہ اوپر سے جو ہے نا احکامات نہیں ماننے، عشق کے ساتھ ماننے ہیں، محبت کے ساتھ ماننے ہیں، تو اس کا جو مزہ ہوگا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے استاد کے تعریف میں حضرت سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے اور کتے ول بجا ہوں، مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ ان کے یہ بھی عشق کی جو ہے نا وہ دوسری منزل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عشق کے بعد اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے، جس سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہمیں سیدھی لین پہ لگاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب انعام والے استاد اور انعام والے مرشد اگر مل جائیں تو پھر ان کا ادب اور ان کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ ان کا احترام جو ہے اسے، ان کے احترام سے وہ جب استاد اور والدین راضی ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی غیر موجودگی میں جب دوسرا مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور ایک والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور اسی طرح استاد اور مرشد کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں اس کے شاگرد کے بارے میں، کہ جس نے اس کی خدمت کی، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا۔ ایک استاد اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب اس کا شاگرد جو ہے وہ کامیاب ہو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، تو وہ استاد بھی بہت خوش ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو اپنی محبت عطا فرما۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا استاد، ایسا مرشد جو ہے نا وہ اس کو دیدار بھی جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ بابرکت ہے، یعنی کہ پیر کامل جو ہے اور استاد کامل جو ہے اور والدین جو ہیں ان کا دیدار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے میرا یہ دنیا کی 2 آنکھیں جو ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ مرشد کے دیدار کے لیے، ایسے استاد کے لیے جو پیر کامل ہے اور سیدھا راستہ دکھانے والا استاد ہے، اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی آنکھیں جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہر جسم کا ایک جو ہے لوں، مطلب یہ بال جو ہے ایک ذرہ، ایک جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ بھی اگر آنکھیں بن جائیں، یہ ساری کی ساری اگر آنکھیں بن جائیں اور مجھے استاد کو دیکھنے کے لیے مل جائیں، تو پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ دل جو ہے وہ اس سے نہیں بھرے گا۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ محبت اور عشق ہے نا جی، اپنے استاد سے اتنا عشق کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری ہر آنکھیں، صرف 2 آنکھیں ہی کافی نہیں، ساری جسم جو میرا آنکھیں بن جائے تو پھر بھی میرا دل نہیں بھرے گا۔ اب جو بندہ استاد کی اتنی محبت اور اتنی چاہت کرتا ہے اور پھر وہ اتنا ہی اس سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی چاہت اور اللہ کے عشق میں مبتلا ہوگا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا عشق ملے گا، اور جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس میں اور اپنا عشق نصیب فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو تو ہمیں وہ دیدار نصیب ہو، اس کا جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ تبھی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے عشق میں اپنی زندگی گزاریں۔
अहकामात तो हमने मानने ही मानने हैं, वो तो हमको हुक्म है कि आपने जो है ना ये काम करना है, 5 नमाजें पढ़नी है, 30 रोज़े रखने हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला के रिज़्क़ हो तो हज पे भी जाना है, ज़कात भी देनी है। ये सारे अहकामात हैं जो हमें पूरे करने हैं। वालिदैन का एहतराम करना है, वालिदैन के आगे उफ़ तक नहीं करनी है। ये सारे अहकामात हैं। मुसलमान भाइयों के लिए भी वही सोचना है जो हम अपने लिए सोचते हैं। ये सारे अहकामात हैं, ये हमें मानने हैं। हमें किसी मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसकी ग़ीबत नहीं करनी है, वो मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। ये हमारे लिए अहकामात हैं, ये तो हमने मानने ही मानने हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में तौफीक दे, लेकिन ये मानना भी अल्लाह ताला की तौफीक से ही है। अल्लाह ताला तौफीक देगा तो तभी है। अब मतलब कोई बंदा है वो अगर मस्जिद में नहीं जाता तो वो ये नहीं है कि उसको जो है ना वो उसमें उसका अपना कमाल है, या जो मस्जिद में जाता है तो वो कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा कमाल कर रहा हूँ। सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है और सब कुछ हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। मस्जिद में जा रहे हैं तो हमें ये शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम मस्जिद में आ गए हैं। अगर कोई मस्जिद में जी नहीं जा रहा तो वो ये न गुमान करे कि जी मैं मस्जिद में नहीं जा रहा। नहीं, अल्लाह ताला के साथ क्योंकि उसको मोहब्बत नहीं है, उसको इश्क नहीं है, उसके दिल में चाहत नहीं है, तो अल्लाह ताला कहता है कि बस ठीक है तो उधर ही रहे, तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे। डरना चाहिए हमें, इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं है, अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए हमें सजदा करने की तौफीक नहीं है, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फ़िक्र का मुकाम है कि अल्लाह ताला को पता है कि हमारे दिल में वो कितनी मोहब्बत है, तो वो हमें दूर रखता है। यहाँ पे भी देख ले, दुनिया में भी अगर हमारे 5, 6, 7, 8, 10, 12 हज़ारों दोस्त हो, करोड़ों दोस्त हों, तो वो दोस्त जिसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत होगी, जो जिसको हम अगर देखें या हमें वो नज़र आए या हम उनसे बात करें तो उसको खुशी महसूस हो और वो उस पर जिस तरह हम कहते हैं उस तरह अमल करे, तो हम चाहेंगे ना कि उस दोस्त से मुलाकात हो। हम चाहेंगे कि दोस्त को घर बुलाएंगे कि आ जा भाई, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तेरे बगैर, उदास हो गया हूँ। तो हम खुद चाहेंगे कि हमें ऐसा बंदा आए हमारे पास, हमारा दोस्त जो हमसे मोहब्बत करता है, हमारी हर बात मानता है। तो अल्लाह ताला अगर मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं दे रहा या हम नहीं जा रहे, तो ये हमारी मोहब्बत है, हमारे दिल के मुताबिक, हमारे दिल की मोहब्बत जो है उसी के मुताबिक अल्लाह ताला हमें अपने करीब करता है। हमारे दिल में जितनी मोहब्बत होगी उतना ही हम अल्लाह के नज़दीक जाएंगे। तो अगर हम मस्जिद में नहीं जा रहे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। हमें अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, हमें अल्लाह को राज़ी करना है, हमें अल्लाह से इश्क करना है। और इश्क करना है लेकिन उससे उसी से मांग के करना है, अल्लाह ताला से ही मांगना है कि या अल्लाह मुझे अपना इश्क नसीब फरमा। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमें अल्लाह तौफीक जो है, नेक कामों की तौफीक और सब कुछ वो अल्लाह ताला से ही मांगना है, अल्लाह ताला का इश्क अल्लाह से ही मांगना है। अब एक बंदा नमाज पे खड़ा है, वज़ू किया, उसने नमाज या मस्जिद में जाने की उसने नीयत की, फिर मस्जिद की तरफ गया, फिर उसने वज़ू किया, फिर उसने नीयत बांधी, फिर वो नमाज पे खड़ा हो गया। लेकिन अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझसे मांगो। फिर भी अल्लाह ताला कह रहा है कि मुझसे मांगो, दुआ मांगो मुझसे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो अल्लाह ताला कहता है कि आप आगे हो लेकिन फिर भी मुझसे ही मांगो कि हमें सीधी रास्ता दिखा, हमें इश्क वाला रास्ता दिखा, हमें अपनी मोहब्बत वाला रास्ता दिखा। मांगना अल्लाह से ही है, लेकिन मांगने का तरीका भी हमें आना चाहिए। हमें मोहब्बत में, इश्क में मांगने का तरीका है, हम अल्लाह ताला से अल्लाह ताला का इश्क मांगे और अल्लाह ताला के सारे अहकामात को जो है ना वो एक आशिक बन के, एक मोहब्बत करने वाला बन के माने और उस पर अमल करें, तो उसका मज़ा है, उसी की ज़िंदगी कहते हैं। हज़रत सुल्तानपुर रहमतुल्लाह अलैह के सारे का सारा कलाम, ये जो मैंने अभी पढ़ा भी और इसके अलावा भी है, उनके सारे का सारा जो है वो दारो मदार वो घूम रहा है इसी महवर पे कि दिल को साफ़ कर लो, अल्लाह ताला से मोहब्बत कर लो, दिल को साफ़ कर लो, अल्लाह ताला से मोहब्बत कर लो, दिल को साफ़ कर लो, अपने उस्ताद से मोहब्बत कर लो, दिल को साफ़ कर लो, अपने वालिदैन से मोहब्बत कर लो, दिल को साफ़ कर लो, पूरी मखलूक से मोहब्बत कर लो, तमाम मुसलमानों से मोहब्बत कर लो। यही उनके कलाम का मकसद है। और जो काम मोहब्बत में और इश्क में किया जाए वो जो है वो बिल्कुल पार लेकर जाता है, वो रास्ते में कभी नहीं डूबता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत, अपना इश्क नसीब फरमाए, अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमें नसीब फरमाए, अपनी मखलूक का जिससे अल्लाह ताला 70 मौ से बढ़कर प्यार करता है, जिनके बारे में कहता है कि इनका माल चोरी न करो, इनकी इज़्ज़त ख़राब न करो,
ان سے محبت کرو, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ان کے لیے بھی پسند کرو. جتنی محبت جن سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی انسانیت کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی دے گا. یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں, تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اپنی مخلوق کا عشق, اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, اپنے دین کا عشق اور اپنا عشق نصیب فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.